अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 211। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इसराइल, आप पूछे बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम, कितनी दी हमने उनको, मिन आयातिम बय्यिना, निशानियों में से खुली निशानियां, व मन युबद्दिल, और जो कोई बदल दे, नेमत अल्लाही, नेमत को अल्लाह की, मिन बादी माँ, बाद उसके जो, जाअतहु, आ चुकी थी उसके पास, फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, बहुत सख्त सजा वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि बनी इसराइल से पूछिए कि हमने उनको कितनी निशानियां दी थी, और जो अल्लाह की नेमत हासिल होने के बाद उसको बदल दे तो वो सुन ले कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आप देखिए कि इस आयत का पिछली आयत के साथ चंद तरह का ताल्लुक है कि पिछली आयत में फरमाया गया था कि अल्लाह की कायम करदा दलीलों पर गौर ना करना और उसकी नेमतों की नाकदरी करना, ये बदबख्ती की दलील और सजा का बायस है। अब एक वाक़या सुनाकर उसकी गवाही दी जा रही है कि पहले बनी इसराइल जो है उन्होंने भी यही हरकतें की थी, तो फिर देखो उनका क्या हाल हुआ, तो इसी से इबरत पकड़ो। पिछले आयत में फरमाया गया था कि अल्लाह अजीज और हकीम है, यानी उसका फैसला ना तो रिश्वत या सिफारिश वगैरह से टल सकता है क्योंकि वो अजीज है, और ना कोई काबिल वकील जो है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है क्योंकि वो हकीम है, लिहाजा उसकी पकड़ से बचने की कोई सबील नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं। अब उसके सबूत में गुज़श्ता बनी इसराइल जो है उनका वाक़या पेश किया जा रहा है। पिछली आयतों में मुशरिकीन और कुफ़ार की रियायत करने वाले मुस्लिमीन जो थे उनको हदायत की गई थी। अब अहले किताब का एक वाक़या सुनाकर उन्हें डराया जा रहा है कि अपनी मौजूदा नेमत पर धोखा ना खाओ, कि हमें देकर छीनना भी आता है। और बादशाहों का कायदा है कि पहले कानून की इशाअत करते हैं, फिर खिलाफ वर्जी करने वालों की सजा का ऐलान, फिर उस सजा की मिसाल कि फलाह कौम ने खिलाफ कानून हरकत की तो फिर उन्हें ये सजा दी गई। तो अल्लाह ताला ने पहले कानून बयान किया कि मुसलमान पुख्ता मुसलमान बने, फिर खिलाफ वर्जी करने वालों की सजा बयान की, और अब उसी सजा की मिसाल दी जा रही है कि बनी इसराइल ने इस्लाम में कुफर मिलाया तो उन्हें ये सजा मिली। खुलासा तफसीर यह है कि कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम मौजूदा बनी इसराइल से तो पूछो कि हमने उन्हें कितनी निशानियां दी थी और उन पर कितनी रहमतें की थी, हजारों पैगंबर उनमें भेजे, तौरात ज़बूर उन्हीं में उतारी, यानी बनी इसराइल में। ये सारी की सारी अल्लाह ताला उनको याद करवा रहा है, निशानियां याद करवा रहा है कि मुसलमानों पूछो बनी इसराइल से कि हमने उन्हें कितनी ज्यादा निशानियां दी थी, कि सारे पैगंबर उन्हीं में से थे और उन पर कितनी रहमतें नाज़िल की गई थी। उन्हें तौरात और ज़बूर दी गई, आसमानी सहीफ़े भी उनको दिए गए, औलिया उनमें पैदा किए गए। नीज़ फ़िरौन बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करता था, तो उसका जो ज़ुल्म है, उसकी जो मुसीबत है, उससे उन्हें निजात दी गई। दौलत, इज़्ज़त, शौकत, हशमत, सल्तनत उन्हें अता की गई। मानुसलवा उतारा गया। मुकाम ती में सदहा तरीके से उनकी दस्तगीरी फरमाई गई। उन्हीं की खातिर फ़िरौन और फ़िरौनियों को गरक किया गया। यानी इतनी ज़्यादा जो बनी इसराइल था, उन पर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की करम नवाज़ियाँ थी कि अल्लाह ताला ने उनके साथ कितना कुछ किया। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनसे ज़रा पूछो कि ये याद करें वो सारी निशानियाँ जो मैंने उन्हें दी थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमेशा अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको बदल दिया, हमेशा हठधर्मी से काम लिया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम से बुत परस्ती की इजाज़त माँगी उन्होंने, तौरात को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें किस्म-किस्म की तोहमतें लगाईं, पैगंबरों को शहीद किया, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को सूली देने की कोशिश की, किताबों को बदल डाला, मन सलवा जो है उन पर जो उतरा था उसको खुद कहकर बंद करवा दिया। गर्ज़ ये कि ये हमेशा औंधे ही चले। जिस कदर उनके नाज़ उठाए गए, उसी कदर उन्होंने नए-नए अंदाज़ से नाफ़रमानियाँ की, नाशुक्रियाँ की। तो अल्लाह ताला जो नाशुक्री करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको सज़ा भी सख्त देता है। यानी पहले अल्लाह ताला जिसको इतनी ज़्यादा नेमतें देता है, फिर वो आगे से अगर नाशुक्री करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा भी सख्त देता है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो कि अब उनका क्या हाल है,
کہ ان کی آنکھ اب بھی نہیں کھلی، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ان سے عبرت پکڑو اور ان کی جو صفات ہیں، ان میں جو باتیں موجود ہیں ان سے خود کو بچاؤ، ان سے بچو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو نعمت ہے اللہ کی، اس کو تبدیل کرنا یہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، نعمت قبول نہ کرنے سے، یعنی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ تبدیلی نعمت۔ نمبر 2، اس کو ظاہر یا خفیہ بدل دینے سے، یعنی اس نعمت کو ہم ظاہراً بدل دیں یا پھر خفیہ طور پر بدل دیں، تو یہ کیا ہے؟ تبدیلی نعمت۔ نمبر 3، اس کا شکر ادا نہ کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اور اب ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، تو یہ بھی تبدیلی نعمت ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ تینوں ہی حرکتیں کی تھی، لہٰذا ان کا پھر یہ انجام ہوا کہ بجائے عزت اور عظمت کے ان پر ہمیشہ کی ذلت اور خواری ڈال دی گئی کہ انہیں کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ملتا، اور قیامت تک کے لیے ان پر سختی کرنے والے لوگ مقرر ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ بہت زیادہ ہے، اگر ہم سوچیں تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اب اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم ایمان لا کر مسلمان ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام بھی چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنے، تو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ صرف اس ایک نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، صرف اس ایک نعمت کے لیے اگر ہم ہزاروں سال بھی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اس نعمت کا نہ تو حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ قدر کیسے ہوگی؟ قدر ایسے ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، تب عمل کریں گے، تب ہی یہ شکر ادا ہوگا۔ لیکن اگر ہم برے کاموں میں پڑ جائیں گے، ابھی دیکھیں نا یہودیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہودیوں جیسی حرکتیں نہیں کرنی، ان جیسی صفات نہیں اپنانی۔ لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں تو یہودیوں جیسی ہی صفات ہے، بلکہ ساری کی ساری وہ صفات جو کہ اس دور میں یہودیوں میں تھی وہ ساری ہم میں شامل ہو چکی ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو کہ اب ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ ساری معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، ہر قسم کی برائی دیکھ لیں، چوری، سود، زنا، شراب نوشی، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب ہٹ دھرمی، ضد، پھر اولیاء کرام کے بارے میں ان کی گستاخیاں، اللہ معاف کرے، کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر کے عقیدے کو لے کے، کوئی علم غیب پر بحثیں کرتا ہے۔ کیا ہماری اتنی اوقات ہے؟ ہم کن کی بات کر رہے ہیں اور کن کی ذات پر ہم بحث کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ وہ ہیں تو ہم ان کی امتی بنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے شکر میں اگر ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو پھر لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تو پھر ناشکری ہے نا، جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، میلاد پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو غلط رسم و رواج اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ میلاد منانا بالکل جائز ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے منائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور اس نعمت کا شکر ہم سب پر واجب ہے اور ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی ہمیں تاحیات توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہم نے سیکھا کہ نعمت کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے اور ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ ناشکری
جو کرتا ہے اس کو عذاب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دے اور اوپر سے ہم ناشکری کریں تو پھر عذاب تو ملے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے تمام نعمتوں پر کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی، گنے نہ ذرا۔ روزانہ رات کو آپ لیٹ جائیں، سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے آپ کو دیں، اپنا احتساب کیا کریں اور سوچا کریں کہ سارے دن میں نے کیا 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 اور اللہ تعالیٰ کا کیسے کیسے اس نے مجھے بچایا، کتنا اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ کو توفیق ملی کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی تو کتنی بڑی توفیق ہے یہ۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھا تو کتنی بڑی توفیق ہے یہ۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی، کتنی بڑی توفیق ملی آپ کو۔ آپ نے کسی کا دل جوڑ دیا، کسی کی صلح کروا دی، تو دیکھیں نا یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ آپ کو توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کریں اور آئندہ دن کے لیے سوچیں کہ میں نے کل یہ سب نہیں کرنا جو غلطیاں مجھ سے آج ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے تو معاف بھی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہٹ درم رہیں، ضد پہ قائم رہیں، جیسے کہ یہودی ضدی تھے کہ سب کچھ کرتے بھی تھے اور مانتے بھی نہیں تھے۔ اور آج کل بھی ہم لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ غلطی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اگلا غلط ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یار مان جائے نا آپ، اب پھر کیا ہوا؟ اگر کہیں جھک بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم غلط ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہماری کسی بات میں غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے ہٹ درم اور ضد میں نہیں میں تو ٹھیک ہوں، تم ہی غلط ہو، حالانکہ ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن وہ ہمارا ضمیر جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان، وہ نفس ہمیں جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں تم صحیح ہو، تم نے صحیح کیا تھا۔ تو یہ والی چیزیں اپنے اندر سے نکال دیں، اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوششیں کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، یہ ضدیں لگانی چھوڑ دیں۔ چلیں اگر کہیں آپ صحیح بھی ہیں، فرض کریں آپ صحیح ہیں اور اگلا کچھ کہہ بھی رہا ہے تو چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہیں، بحث کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو ثابت کر دے گا آپ سچے ہیں تو، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی ساری اچھائی اور وہ خاموشی اس نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن کر کے تو دیکھیں، بس ہم لوگ کرتے نہیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، ناشکری سے بچائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں جیسی صفات جو ہم مسلمانوں میں شامل ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم لوگوں کو بچا لے، ان تمام شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اب صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے خاص بندے پر دروازہ ملکوت کھول دیتا ہے اور اسے ملک اور ملکوت کی بعض نشانیاں دکھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس حال میں صحیح رہے تو پھر آگے ترقی کرتا ہے، مگر کبھی بعض بندے اس حالت پر فخر اور غرور کرنے لگتے ہیں اور اظہار کرامات اور خرق عادات نفسانی شہوات کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص چیزیں عطا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے وہ بندہ، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کچھ اس کو راز کی باتیں بتا دیتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظرف کی بھی بات ہوتی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کے نا برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جی میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو اللہ کی یہ فلاں چیز دیکھ آیا اور یہ مجھ میں تو اب یہ ہے، اب میں نے دعا کی میری قبول ہو گئی، میں تو بڑا مستجاب الدعوات بن گیا ہوں، میں نے کسی کو دم کیا وہ اس کو آرام آ گیا، یا میں نے کچھ ایسا کیا تو مجھے یہ مل گیا۔ اب وہ چیزیں جب اس کو فیض ملتا ہے تو پھر وہ چیزیں جب اس کو ملتی ہے تو پھر وہ اس میں اس طرح کرتا ہے نا میں، تو جب یہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر۔ تو یہ غرور اور تکبر سارا کچھ ختم کر دیتا ہے، اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اس کمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان سے یہ نعمت چھن جاتی ہے اور ان کا حال جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور ان کا کمال جاتا رہتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے اس طرح فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدل لیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے یہ ہم لوگوں پہ کس طرح لاگو ہو رہی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنا حال نہ بدلے۔ اب ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں حکمران چور ہے، فلاں حکمران گندا ہے، فلاں حکمران ڈاکو ہے، فلاں بے حیا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے چور ہیں، ہم کتنے ڈکیت ہیں، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے بے حیا ہیں۔ پہلے خود کو تو دیکھیں، پھر حکمرانوں کو بات کریں۔ لیکن ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں بدل رہے تو ہم حکمران کہاں سے بدلیں گے؟ ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہے، اور جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہم پر وہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں نا۔ یعنی کہ سارے حکمران اگر برے ہیں تو ہم بھی تو ویسے ہی ہیں نا، اس لیے تو وہ لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ ہی اچھے ہوتے، ہمارے حال اچھے ہوتے، تو ایسے لوگ ہم پر کیسے مسلط ہو سکتے تھے؟ پھر دیکھیں کہ اگر گناہ صغیرہ ہم نے کیا ہے، کوئی چھوٹا سا ہم سے گناہ ہو گیا، چھوٹی سی ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ توبہ نہیں کی، ہو گیا ہو گیا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے توبہ نہیں کی، جیسے بھی ہم کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو ہم لوگ بس ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے کوئی توبہ نہیں کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گناہ کبیرہ کی جو جرت ہے نا، وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کر کر کے نا دل، یہ میں نے آپ کو لاسٹ آیت میں بھی بتایا نا، اس میں بھی آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات ہوئی کہ جب ہم کرتے ہیں نا، گناہ کرتے رہتے تو ہمارے دل پہ دھبے لگتے رہتے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے۔ یعنی ایک تو گناہ کی، ہم نے گناہ کیا، ہم نے توبہ کر لی، یعنی گناہ صغیرہ کیا توبہ کر لی، یا گناہ کبیرہ بھی کیا تو توبہ کر لی۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم نے توبہ کر لی تو وہ ہمارا دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ کیا لیکن ہم نے توبہ نہیں کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں چھوٹا جو گناہ ہے وہ پھر ہمیں وہ بالکل معمولی لگتا ہے، اور پھر ہمیں گناہ کبیرہ بھی معمولی لگنے لگ جاتا ہے، پھر اس کی ہمارے دل میں جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خود کو ان چیزوں سے بچانا ہے، نہ کہ ان چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسانا ہے۔ پھنسانا نہیں ہے، بچانا ہے۔ تو جو لوگ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی پرواہ نہ کرے، یعنی کہ توبہ نہ کرے، تو پھر دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں پھر وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو عالم یا شیخ طریقت اپنے علم اور تقوی کو دنیا سازی کا ذریعہ بنا دے، یہ آج کل بہت زیادہ ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اگر ہم اس پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ آج کل جو جعلی پیر ہیں اور یہ جو جعلی قسم کے پیر ہر طرف بنے بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے علم اور تقوی کو دنیا سازی کا ذریعہ جب بنا لیتے ہیں تو پھر وہ علم کے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے ہے، یعنی یہ جو والی آیت ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے پناہ مانگو اور اپنے علم اور عمل پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہمیں اللہ بچاتا ہے، ہمارا علم نہیں بچاتا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، کہ ایک دن جو ابلیس ہے وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں بھی حلال کر دی اور نماز پڑھنا بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنتے ہی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد فرمایا، تو فوراً وہ روشنی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ پر دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے تو تم جیسے نہ جانے کتنے عابدوں اور زاہدوں کو اس تاریک وادی میں گمراہ کر دیا۔ تو غوث سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، کم بخت شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ تو یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کہ ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر فخر کیا جائے تو وہ زحمتیں ہیں، اور اگر شکر کیا جائے تو رحمتیں ہیں۔
تو بنی اسرائیل کے لیے وہ نعمت عذاب کا باعث اس لیے بن گئی کہ انہوں نے اس پر فخر کیا تھا، شکر نہیں کیا تھا۔ تو تبدیلی نعمت کے یہ معنی ہے کہ بندہ ایسی حرکتیں کرے جس سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے، تو یا تو اس طرح کہ نعمتیں پا کر رب سے غافل ہو جائے، یا اس طرح کہ رب کی نعمتوں کو اپنے کمال سے سمجھے، نہ کہ عطائے ذوالجلال سے، یعنی کہ اپنے علم اور اپنے کمال کو سب کچھ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو کچھ نہ سمجھے۔ جو قارون تھا وہ اس لیے ہلاک ہوا کہ اس نے اپنے خزانوں کے متعلق کہا تھا کہ مجھے یہ خزانے میرے علم کی فراوانی کی وجہ سے ملے ہیں، اگر ان پر خدا کا شکر ادا کرتا تو وہ نفع میں رہتا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم، تمام دنیا پر بزرگی دی تھی، وہ سمجھے کہ اس میں ہمارا کمال ہے، تو اس لیے پھر وہ بزرگی ان کی ذلت میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور ہدایت عطا فرمائے، وہ ہمیں اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غرور، تکبر اور فخر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔